अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिब बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो हमारा डीजी जो है वो आंख मारता है और वो भी लड़कियों को मारता है। इसकी कानूनी और शरई हैसियत आपके सामने रखेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर फील्ड मार्शल साहब को दे दिया गया है और अब आगे क्या होगा, मंसूबा क्या है, तहरीक इंसाफ का प्लान किस नौयत का है, ये डक्की, रजब भट्ट, पतलू, दीगर अदाकार जो हैं पाकिस्तान के, इस मसले की असल कहानी क्या है, ये कैसा गोरख धंधा है साहिब, वो आज इसको आपने बहुत बागौर सुनना है और इसके पीछे जो राज हैं मैं आखिरी जो नुक्ता होगा आज के व्लॉग में इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा तो आपको पूरी समझ आएगी। ये बड़ा अहम है आज की इस पूरे व्लॉग में जो सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं और आगाज़ से कबल गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। पहले वो आर्मी चीफ बने थे, फिर उनकी एक एक्सटेंशन हुई थी, फिर अब दूसरी एक्सटेंशन हुई है, फील्ड मार्शल बने। फील्ड मार्शल के बाद सीडीएफ बन गए, चीफ डिफेंस फोर्सेस, और उसके ऊपर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया जिसमें नेवी, एयरफोर्स सारे लोग जो थे वो शामिल थे। ये दोबारा से आर्मी चीफ 5 साल के लिए ना बनते तो शायद कोई और काबिल आदमी आ जाता। किस किस का हक मारा गया, क्या हुआ, ये इदारा जाने, उनका अपना काम जाने। लेकिन जो ही ये नोटिफिकेशन हो गया था तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो जज्बात में थी और ऐसे हालात में थी कि जब इनको सारी चीज़ें मिल चुकी थी। तो इन चीज़ों को सामने रखें तो इससे हमें सख्ती से साहिब अंदाज़ा होता है कि जब किसी के पास ताकत आती है ना, या तो वो झुक जाता है या फिर वो बदमाश बन जाता है और लोगों को कुचलने की बात करता है। ये बदमाशी तो पहले से थी। ये फील्ड मार्शल छोड़ के जो मर्जी चीज़ें कर लें, जो मर्जी ओहदा ले लें, लेकिन आवाम के लिए वो वही जज्बात रखते हैं। उसी तरह से पीटीआई के लिए नीयत और उनके इरादे हैं जो इससे कबल थे। अब क्या है कि एक मैच फिक्स हो गया है, लंदन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी कि हुकूमत की जानिब से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वादे, नीति और इरादे थे। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे क्या करेंगे, किस तरफ चीज़ें जाएंगी। लेकिन साहिबो एक बात याद रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आप किसी वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठ जाएँ, जज की कुर्सी पे बैठ जाएं, सदर पाकिस्तान बन जाएं या फील्ड मार्शल बन जाएं या आर्मी चीफ बन जाएं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ओहदे जो हैं वो इंसान को इज़्ज़त देते हैं अगर उनका वो पास करे, रखे, मान करे। बाज़ दफ़ा जो लोग हैं वो उन ओहदों को इज़्ज़त दिया करते हैं। तो ओहदा और इंसानी शख्सियत तब मिल के किसी को इज़्ज़त देते हैं अगर वो अच्छे हों, जब किसी की नीयत, इरादे ठीक हों, दिल से वो मजबूत हो, ज़ाती हैसियत में वो इंसान अच्छा हो। बासुर दिगर क्या होता है, बड़े मनसब के ऊपर बैठ के भी ना सिर्फ आप अपनी ज़ात के लिए तौहीन का बायस बनते हैं बल्कि उस मनसब के लिए भी तौहीन का बायस बन जाया करते हैं। तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया, आपको मुबारक हो। और आगे नीयत और इरादे क्या है। अच्छा साहिबो, इनके नीयत और इरादे आप सोचते हो कि हमें कैसे पता चलते हैं? नीयत तो खुदा जाने, वो बंदा खुद जाने। चूँकि ये सियासत है, ये फ़ौज है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, एक निज़ाम है हुकूमत का, वो चल रहा है और इनके लोग हैं जिनके साथ ये अपनी नीयत और इरादे जब ज़ाहिर कर देते हैं तो मुझे भी और आपको भी पता चल जाता है और हमारी जो ऑडियंस है उनको भी हम बता देते हैं। अब जब मुनीब फारूक बोल रहे हों और या फैसल वाडा कहें जी कि हम इसको टॉमी कह के पुकारेंगे, उंगली से इशारा करेंगे, बाहर आएगा, पकड़ा जाएगा, वो चाहे शेख वकास हो या बाकी लोग हों। और फिर से जो है वो लोग, जब से इमरान खान साहब ने ज़हनी मरीज़ कहा है तो पीटीआई से जैसे 9 मई के बाद लोगों ने खान साहब को और तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया था, ये सिलसिला फिर से शुरू होगा। और जो लोग एमपीएस और एमएनएस अडयाला जेल के बाहर ना आ सके और जिनके बारे में कहा जाता है वो एनडीयू, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जिनके बारे में ये बता दिया गया था कि इन्होंने एफिडेविट साइन करके दे दिए हुए हैं, सर हम आपके मुरीद, आप हमारे पीर, आपका डंडा पीर, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कहेंगे, जैसे कहेंगे हम करेंगे। और इस तरह के लोग हर जमात में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि दोबारा से उन्हें मारा पीटा जाएगा। देखें आप साहिबो, कभी किसी छोटी सी जगह से गिर जाएं या चलते हुए राह में ठोडा लग जाए ना, अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं ठोकर लग जाए, तो आपको उंगली में बड़ा पेन होता है और बड़े दर्द महसूस करते हैं कि यार ये क्यों हुआ। फिर उसके बाद आप किसी बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाएं तो आपको वो छोटे मोटे ठोडे और ठोकरें याद नहीं रहती।
جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اجاز چودھری، کتنے سارے لوگ ہیں، اور اتنا ظلم جبر اور ستم کیا ہے، میں یہ تینوں الفاظ کا استعمال کرتا ہوں کہ جس کی انتہا کر دی گئی. اب اگر آپ دوبارہ سے ایسے کریں گے تو یہ ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، چونکہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے گر چکے ہیں، اور ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے رہتے ہیں. تو ان کا پلان یہ ہے صاحبوں کہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو پھر سے 9 مئی کی طرز کا جیسے جال بنا تھا اس طرح سے پارٹی چھڑوائی جائے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، ان کو کچلا جائے، اور خاص کر ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے، اور KPK میں گورنر راج لگا دیا جائے. گورنر صاحب بھی اب کچھ کہنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن ان ساری باتوں سے فرق پڑے گا بھی اور فرق نہیں بھی پڑے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ کو طاقت مل ہی گئی ہے تو آپ نے اس کے بعد یہ چیزیں کرنی ہو. تو ایسا کرنے سے ایک فرق اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ضرور پڑے گا، آپ کو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے نا سوشل میڈیا، یہ نہیں چھوڑے گا، آپ کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی صاحبوں. پھر آپ عمران خان کو زیر نہیں کر پائیں گے، ڈیل وہ نہیں کرے گا، کمزور وہ نہیں ہوگا. ہاں ڈر اور خوف کسی حد تک آپ اپنا لیں گے تو گورنر راج لگانے سے اور باقی چیزیں کرنے سے ایک جواز پیدا ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ دیکھیے پہلے ہم سے انتخابی نشان لیا، الیکشن چوری کیا، نااہل کیا، پھر الیکشن چوری کرنے کے بعد بھی جیتے ہوئے لوگوں کو مخصوص نشستیں جو تناسب تھا ہمیں ملنی تھی وہ بھی لے لی، ضمنی الیکشن میں بھی دھاندلی کی، سارے حالات اور واقعات دیکھ لی، اور پھر کیا ہوگا؟ ملک کسی صورت ترقی نہیں کر سکے گا، ادارے کے خلاف نفرت جاری اور ساری رہے گی. میں کہتا ہوں 20 سال یا نصف صدی تک آپ یہ لڑائی ایسے ہی لڑتے رہیں. اینڈ آف دی ڈے جیسے آج کل اس دور میں بھی لوگوں نے بھٹو کو یاد رکھا ہوا ہے، عمران خان کو اس سے زیادہ یاد رکھیں گے. جیسے آپ نے فاطمہ جناح کو غدار کہا تھا، لوگ آج بھی نہیں بھولے، یہ ساری باتیں یاد رکھیں گے. جیسے ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، مشرف نے، ضیاء الحق نے، یہ جتنے لوگ جو مارشل لاء کی پیداوار ہیں ان کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو بھی لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے. تو جو شخص عوام کے خلاف گیا، ان کی سوچوں، نیتوں، ارادوں اور خواہشات کے برعکس کام کرے، وہ دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی سیاسی پارٹی ہو، کوئی حکومت ہوا کرے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے. تو لہٰذا گارڈ آف آنر لینے کے بعد اور ایکسٹینشن ملنے اور دوبارہ سے آرمی چیف بننے کے بعد جو آپ کی نیت اور ارادے ہیں یہ آپ کے عوام کچل دیں گے، اور آپ عوام کو کچلنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو سکے گا. وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف ابھی حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہے، ان کی سیاست میں میچورٹی آ چکی ہے. سہیل افریدی نے DGSPR کو اس طریقے سے جواب نہیں دیا اور وہ الفاظ استعمال نہیں کیے. سلمان اکرم راجہ اور گور خان جو ہیں انہوں نے بھی، اور اسد کیسر نے بھی بڑی حکمت سے پریس کانفرنس کی. یہ چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہی یہی تھی کہ ہم عمران خان کو ذہنی مریض، غدار وطن، اور یہ اس طرح سے کتا کیا کہ ان کو تیش دلوائیں، یہ باہر نکلیں، ان کو بلوں سے باہر نکالیں، جال تیار کریں، یہ ہلا گلا کریں، اور وہ جو احتجاج بڑا ہونا ہے نا اس سے پہلے ان کو ڈرا دمکا کے کچل دیں. لیکن انہوں نے ہوش سے کام لیا، تاریخ میں پہلی بار پاکستان تحریک انصاف نے، کہ یہ ان کے جال میں نہیں پھنسے. ورنہ وہ کیا کر رہے تھے، لائن کے اس طرف ایک کھلاڑی تھا اور دوسری طرف دوسرا تھا، اور کبڈی 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 کر کے ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے تھے، بازو پکڑ کے، ٹانگیں پکڑ کے، گھسیٹ کے لانا چاہ رہے تھے. لیکن اس دفعہ تحریک انصاف نے حکمت سے کام کیا اور وہ ان کے جال سے باہر نکل گئے اور نہیں آئے. اور وہ جو بے وقت چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے اور آنن فانن، اور جیسے 26 نومبر سے اب تک دسمبر ہو گیا، 1 سال 1 ماہ، وہ کچھ چیزیں نہیں ہو سکی. دوبارہ سے ان کو ڈرا دیں، ان کے لیے جال تیار کریں، لوگوں کو پکڑیں، ڈرائیں، خوف پیدا کریں. تو یہ آخری جو یہ کھیل تھا نا شطرنج کا، اس کو کھیلا جائے گا. اور اس میں تحریک انصاف کا پلان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکمت سے کام کرنا ہے، صبر سے کام کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور صحیح جب لوہا گرم ہوگا تو تب ہم کچھ کریں گے. ابھی وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ احتجاج کریں گے، یعنی کہ ابھی ہم کچھ کریں گے، بعد میں بہت کچھ کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ کچھ ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. 2 نقطے بڑے اہم ہیں، ان میں سے آخری نقطہ صاحب بہت اہم ہے، اس کو بہت باغور سننا ہے. لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں DG صاحب جو آنکھ مارتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جیسے لوگ
آنکھ مارنے کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ میں انگلینڈ کے اندر اگر کوئی لڑکا یا دوسرا لڑکا یا میں کسی دوسرے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوں نا تو اس کو گے تصور کیا جاتا ہے. ہر معاشرے کے نا کچھ ایتھکس اور سوسائٹیز کے اندر نا کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ اشارے ہوتے ہیں. اچھا, اس لیے یہاں پہ ہاتھ مرد کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, ہاں ہینڈ شیک کر سکتا ہے. پھر اسی طرح سے انگلینڈ کے اندر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا لڑکی کسی لڑکے کو کسی بھی رنگ و نسل کے اس ملک کے اندر ایز اے شہری ہوتے ہوئے آنکھ مار دیں, یا تو وہ لڑکی اس کے ساتھ آ جائے گی, قبول کر لے گی اس کی دعوت کو جیسی کیسی بھی ہے, یا پھر اس کو ریئیکشن ملے گا, یا پولائٹلی وہ انکار کر دے گی. مطلب سمجھ گئے؟ اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی آنکھ مارنے کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے, غلط بات سمجھی جاتی ہے. اس کو ہراسمنٹ کہہ لیں, سیکشل ریلیشن کہہ لیں معذرت کے ساتھ. تو جو عادت ہوتی ہے نا, نیچر کہتے ہیں کبھی بھی چھپائی نہیں جا سکتی. تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی اپنی نیچر کو چھپنے نہیں دیا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مدہوش تھے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مدہوش ہوا کرتے ہیں کبھی کبھار, لیکن کیمرے کے سامنے تو آنکھ نہ مارتے نا. تو جب یہ عمل کیا گیا, وہ جو اینکر تھیں یا جو صحافی تھی خاتون, ان کے سوال کے اوپر جب بیاں آنکھ ماری تو اس آنکھ مارنے سے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ تب ایسی حرکت کرتا ہے صاحبو جب وہ کنفیوز ہو, جب اس کی عادت اور نیت اور ارادے بھی ایسے ہوں. تو وہ کنفیوزنگ میں سوال بڑا اچھا تھا ان کا, تو اس کے اوپر انہوں نے آنکھ ماری. اور اس معاملے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی, لیکن ہمارے سکھ بھائی جو ہیں ہرمیت سنگھ بھائی, انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ذہنی مریض اور آنکھ مارنے کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھا جو کہ آپ میرے پیچھے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بار بار دیکھ سکتے ہیں, جس میں ڈی جی ایس پی آر ایک خاتون صحافی کے سوال کے جواب میں آنکھ مارتے دکھائی دیتے ہیں. میرے لیے یہ حیران کن تھا, میں سمجھا شاید یہ ایڈیٹڈ کلپ ہے, لہٰذا میں نے آئی ایس پی آر کے افیشیل یوٹیوب چینل پر دیکھا. تو میرے لیے حیران کن تھا کہ ایسا حقیقت میں ہوا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے آنکھ ماری ہے. پاکستان, بھارت اور کئی ممالک میں یہ اشارہ جنسی ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے, جبکہ کچھ ممالک میں باقاعدہ آنکھ مارنے کے خلاف قوانین بھی موجود ہیں, اور فرانس, فلپائن, پرتگال, نیدرلینڈ وغیرہ میں اس کے خلاف قوانین موجود ہیں. جس کے اوپر آنکھ ماری جائے تو وہاں پہ سزا دی جاتی ہے. تاہم آنکھ مارنے کی ایک تشریح شرارت و طنز کے طور پر بھی کی جاتی ہے, لیکن یہ خالصتاً غیر سنجیدہ اور سطحی قسم کا عمل ہے جس کی توقع کم از کم اس لیول پر نہیں کی جا سکتی. ہرمیت سنگھ کے مطابق کہ جو شخص پاک فوج کا, نیوی کا, ایئر فورس کا ترجمان ہو, اور وہ جو ہے وہ ایک لڑکی جب سوال کرے تو اس کو آنکھ مارے, تو یہ آپ ان کا لیول دیکھ لیجئے, مزاج دیکھ لیجئے, کردار دیکھ لیجئے, سوچیں دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے. ہاں, حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے, پتہ نہیں خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. کوئی ایسی شعر ہے, میں نے اگر غلطی کی ہے تو معافی چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی جو اس شعر کو سمجھتا ہے صحیح ہے وہ نیچے لکھ دیجئے گا. اب آ جائیے جو بڑا موضوع ہے آج کا, اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. میں کافی چیزوں کو جو ہے وہ سکپ کر رہا ہوں اس کے اندر, بلکہ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خواجہ آصف بامقابلہ ڈی جی, میں شیخ مجیب سے ملا ہوں. میں نہیں سمجھتا شیخ مجیب غدار تھا. خواجہ آصف کا احمد میر کے پروگرام میں بطور وزیر دفاع موقف. اب ڈی جی صاحب آپ کیا کریں گے؟ عمران خان کو کہا کہ شیخ مجیب بننا چاہتا ہے, اس غدار کی طرح چیزیں کرتا ہے, لیکن خواجہ آصف کہہ رہے ہیں میں ان سے ملا ہوں, وہ غدار نہیں تھے. تو خواجہ آصف سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں؟ میں کہتا ہوں مزہ آ گیا. خواجہ آصف وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہے, کاؤنٹر ہو رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے مار ہے. جب آپ مدہوشی میں آنکھ بھی مار دیں, مدہوشی میں شیخ مجیب الرحمان کو غدار بھی کہہ دیں, اسی مدہوشی میں آپ عمران خان کو ذہنی مریض کہہ دیں, تو ذہنی مریض کون ہے؟ آنکھ مارنے والا. ایک صحافی کا سوال ہے کہ آج پیر ہے کہ آپ کو کہیں ترقی شروع ہوتے ہوئے نظر آئی؟ میں صبح آٹا خریدنے گیا تو 15 کلو کا تھیلا 1920 روپے کا ملا ہے. فائم اختر کہہ رہے تھی نا ترقی شروع ہو جائے گی. فیصل واڈا صاحب, سمار سے آپ پاکستان اور دیکھیں گے, چونکہ سمار سے تو ہم نے اور کیا دیکھا, گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے. پاکستان نہیں ترقی کرے گا. آپ نے بیرون ملک لوگ یہاں سے پیسہ نکلوا کے نہ لے کے جائیں. بیرون ملک آنے کے اوپر اپنے شہریوں کو روک دیا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اپنی جائیدادیں, زمینیں, سارا کچھ بیٹھ کے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. اور اب میں آتا ہوں صاحبو اس چیز کے اوپر, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں اگر اس کے اوپر اکیلے سے ایپیسوڈ کروں, ابھی میں 3 سے 4 منٹ بات کرنے لگا ہوں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں میں 1 گھنٹہ پورا اس موضوع کے اوپر بات کر سکتا ہوں, اور میں کروں گا. میں اس کے اوپر ایک
پوڈ کاسٹ بھی کروں گا لیکن آج 4 منٹ کافی ہیں. یہ جو ہے نا ڈکی بھائی, رجب بٹ, پتلو, باقی اداکار اور بے شمار ایسے نام ہیں. صاحب وہ ان کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے, اس کیوں کا جواب جانیے. میں ایک نوجوان سے ملا ہوں, وہ ہمارا کشمیر سے ہے, انگلینڈ میں موجود ہے. میں اس سٹوری پہ کام کروں, جلد سامنے رکھوں گا. اس لڑکے کی ایک بات بتا دیتا ہوں. بقول اس کے کرپٹو کا کام کرتا تھا اور 2.5 ارب روپے کے ڈیجیٹل والیٹ, فزیکل والیٹ ہوتے ہیں یہ چھوٹے سے نا, جیسے وہ گاڑی کے ساتھ چابی ہوتی ہے نا ڈیجیٹل, آپ اس سے دباتے ہیں تو ڈور بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں, اس طرح کے والیٹ ہوتے ہیں یہ مینول بھی. وہ لیے, کس ادارے نے لیے, ایک بہت بڑا نام بتاؤں گا آرمی کے ادارے کے اندر سے. اس کا ایک دان توڑ دیا, اس سے کئی کلو سونا جو اس نے کرپٹو کی وجہ سے, اور ریزرو وہ جو اس نے شیئرز وغیرہ لے رکھے تھے, ساری چیزیں تھی, چاندی میں کرتے ہیں, سونا بھی ہوتا ہے سارا کچھ, اس کو کلر سیدہ کے مقام کے اوپر لوٹا, اس کو اغوا کیا, اس کو آپ لوگوں نے مارا. 2.5 ارب روپے کے کرپٹو کے ڈیجیٹل والیٹ اور دوسرے والیٹ لے لیے. وہ اس وقت انگلینڈ میں ہے, اور اسی طرح سے ہو کیا رہا ہے کہ انہیں اصل میں تلاش, اگر میں سن رہے ہیں شہباز گل صاحب, ان تک یہ بات پہنچائیے. شہباز گل صاحب کے پاس وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں کرپٹو کی کچھ چیزیں اور بے شمار جو حالات اور واقعات ہیں. اب دیکھیں یہ ڈکی بھائی, یہ جتنے لوگ دیکھیں 10 ملین لوگ فالو کرتے ہیں, یعنی کہ 8 کر لیتے ہیں 8 ملین ڈکی بھائی کو. اب ڈکی بھائی کو جب پکڑا اور ان کو جب چھوڑا گیا, تو ایسے لوگوں کو کیوں پکڑا جاتا ہے کہ یہ لوگ, آج آپ حیران ہو جائیں کہ میں اماؤنٹ بتانے لگا ہوں. ڈکی بھائی کی جو پر منتھ انکم ہے نا, میرے مطابق جو میرا تجربہ ہے پچھلے 10 سال کا سوشل میڈیا سے کمائی کرنے کا اور باقی چیزوں کا, 1 لاکھ سے 1,20,000 ڈالر ڈکی بھائی جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے کما رہے ہوں گے. یہ اگر زیادہ ہیں تو آپ اس کو 80 سے 1 لاکھ کر لیجئے. انہیں پتہ ہے کہ فین فالوئنگ بھی ہے, ان کو ہم پکڑیں گے اس الزام میں کہ یہ جبا اور چیزیں کرتے ہیں. یہ جو چودھری سرفراز ہے, یہ کبھی ہمیں ملے, ہمارے سامنے بیٹھے تو اس کو کیا کیا پوچھیں, اس نے ظلم کیا ڈکی بھائی کے ساتھ, انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کیا. انہوں نے پتہ کیا کہا, مٹی پاؤ, دفع کرو, ہم یہ چیز نہیں کریں گے. اب پتلو تو ٹی وی کھول کے بیٹھ گیا ان کے ساتھ. یہ جو رجب ہے, ان لوگوں کی کچھ غلطیاں بھی ہیں, لیکن وہ غلطیاں جو ہیں وہ اتنے زمرے میں نہیں آتی کہ آپ ان کو پکڑ کے تو یہ حالت کریں. اور $3,09,000 ایک نیشنل کرائم ایجنسی کا بندہ اپنے اکاؤنٹ میں لے جائے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہم جب بات کریں تو اس کے بعد ان کو عدالت میں پیش کریں, اور MI بیچ میں انٹر ہو اور ان کو کہے جی کہ آپ کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا, ایموشنل کریں. چکر سارا پیسے گیا. اور رجب, اداکار, پتلو, ڈکی اور یہ جس کشمیری لڑکے کی بات کر رہا ہوں, ان کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ یہ مال بناتے ہیں, ان کو پکڑیں, ان سے پیسے لیں, ڈیجیٹل والیٹ لے لیے, سب چیزیں کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اور یہ ڈکی بھائی کی فین فالوئنگ 80 لاکھ بندہ دیکھتا ہے, 8 ملین سے زائد ہے. اگر اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا, اور جب چھوڑا تو کہتے ہیں کہ گاڈ فادر بنا کے چھوڑ دیا. ڈکی بھائی کہتا ہے دیکھیں 8 ملین 7.9 ملین لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو انہوں نے 52 منٹ کی گزشتہ روز, یعنی کہ 24 آورز کے اندر 80 لاکھ بندے نے ان کو دیکھ لیا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, اور وہ جو دوسرا نام لیتے ہیں وہ DGMI ہیں یا MI کے ادارے سے کوئی بندہ ہے, تو انہوں نے مجھے چھڑایا اور بڑی مہربانی. تو ان کی بلے بلے ہو گئی نا. اب کتنا ظلم کیا گیا, تھپڑ مارے گی, اس کو نیچے بٹھایا گیا, اس کے بیٹے کو فون کر کے چیزیں کی گئیں. تو صاحب یہ ظلم ہے نا, یہ جبر ہے. اور یہ جو رجب بٹ باقی آئے ہیں اور اس سمیت بے شمار لوگوں کو انہوں نے پکڑا, اس کا مقصد سیدھے سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے, میں اکثر کہتا ہوں اس کو جان کی فکر ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو کھانے کی فکر ہے, جائز خواہشات پوری کرنے کی فکر ہے. اور اس ملک کے اندر, اس ریاست کے اندر کوئی محفوظ نہیں ہے. آپ کے 10 ملین فالورز ہوں ڈکی بھائی کی طرح, آپ کو پھر بھی ایسے پکڑ کے لے جائیں گے, ذلیل و خوار کریں گے. 100 دن کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, 23 دن کوئی چھوٹا عمل نہیں ہوتا. آپ کو ماریں اور ساری چیزیں کریں اور سوشل میڈیا پہ آواز نہ اٹھے. اس کی بیگم کو میں داد دیتا ہوں جو ان کے ساتھ کھڑی رہی اور ساری چیزیں ہوئی اور حالات جو ہیں اس حد تک پہنچے. وقت اجازت نہیں دیتا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.